गुज़िश्ता जो हमारा लाइव सेशन था, उस लाइव सेशन में हमने एक सवाल लिया था। वो सवाल ये था कि सैफ़ी हज़रात जो हैं, इनका दिल से मुराद ये है कि सीने का वो मख़सूस मकाम जिसके नीचे क़ल्ब होता है या लतीफ़ा क़ल्ब होता है, वो धड़कता है। तो इस हवाले से आप बताइए। मैंने उस पर थोड़ी गुफ्तगू की। अब वो क्लिप हमारा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा, हज़ारों की तादाद में, और फिर उसके ऊपर कमेंट्स और मैसेजेस आना शुरू हुए। तो मैं उमूमी तौर पर तो कमेंट्स नहीं पढ़ता, और ये भी मैं अर्ज़ कर दूं कि इख्तिलाफ़ राय हर एक का हक़ होता है। जिस तरह मुझे ये राइट हासिल है कि मैं अपनी राय पेश करूं, तो इसी तरह आप लोगों को भी ये राय हासिल है कि आप अपनी राय पेश कीजिए और आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपनी टीम को ये कहता हूं कि कोई भी कमेंट आए तो आपने उसे डिलीट नहीं करना, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो। और हमारी वीडियोस पे वो कमेंट्स मौजूद होते हैं, इल्ला ये कि कोई सूक़ियाना ज़बान इस्तेमाल करेगा तो फिर उससे हम मना करते हैं। अब वो जब क्लिप वायरल हुआ तो सैफ़ी हज़रात या सैफ़ी अहबाब ये समझे कि शायद मैं सिलसिलाए नक्शबंदिया सैफ़िया की कोई मुखालफत कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूँ कि मैं अहबाबे सैफ़ी अहबाब जो हैं, यानी इस सिलसिले से वाबस्ता जो लोग हैं या इसके जो शयूख़ हैं, उनसे क़ल्बी तौर पर बहुत लगाव रखता हूँ। और उसकी एक मतलब वजह ख़ास है कि जो इनका सिलसिला है, उसमें जो अज़कार हैं, उसमें जो असबाक़ हैं, और जिस अंदाज़ में न्यू जनरेशन को ये ज़िक्र व अज़कार की तरफ लेकर आ रहे हैं, वो बेमिसाल है। दूसरी वजाहत मैं ये भी कर दूं कि ये अहले सुन्नत व जमात हैं। ये भी एक सवाल किया गया, कमेंट किया गया कि जी ये अहले सुन्नत में हैं या नहीं हैं, या सहीहुल अक़ीदा हैं या नहीं। बिल्कुल सहीहुल अक़ीदा हैं, ना सिर्फ सहीहुल अक़ीदा हैं बल्कि अहले सुन्नत के मुअस्सिर सिलसिले में इनका शुमार होता है, और जिसे कहा जाता है मैदान अमल, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे नज़र आते हैं और उलमाए ज़ी वक़ार से भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो दूसरी चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल सहीहुल अक़ीदा अहले मोहब्बत हैं। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने सिलसिला सैफ़िया के हवाले से गुफ्तगू बिल्कुल नहीं की। हुआ ये कि जब मैंने इस पर गुफ्तगू की तो बहुत सारे लोग आ गए। मैं आपको एक कमेंट सुनाता हूँ। एक अच्छा कमेंट है तो मैं वो पढ़ता हूँ कि क्या लिखा गया। पहले नंबर पर लिखा, मुफ्ती साहब की हक़ गोई का एहतराम करते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत शुक्रिया। नंबर 2, वायरल वीडियोस या तो पुरानी हैं या कुछ मफाद परस्त ढोंगी अफराद ने दानिस्ता तौर पर सिलसिला नक्शबंदिया सैफ़िया को बदनाम करने के लिए अपलोड की हैं, जबकि मरकज़ ने वाज़े कर दिया इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। बेहतरीन बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो रद्द किया था वो उन्हीं ढोंगी लोगों का किया था कि जो इसे बुनियाद बना देते हैं। अच्छा, होता क्या है कि अब जैसे ये लाइव सेशन चल रहा है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई स्क्रिप्टेड सवाल होते हैं और स्क्रिप्टेड जवाबात होते हैं। ये लाइव सवाल आता है, मैं नाम के साथ पढ़ता हूँ, अभी आप लाइव लिख दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो मेरे उस वक्त सरे दस्त मेरे जहन में एक वीडियो आ गई थी। उसमें यही किया गया था कि वो एक बैठे हुए थे मौलाना, और उनके सीने पर कैमरा जो है वो जूम किया गया और वो हरकत कर रहा था और उसे अपने शेख की करामत के तौर पर पेश किया गया। तो मैंने ये कहा कि ये जो हरकत करना है ये दलील विलायत नहीं है। तो ये बात मेरी बिल्कुल दुरुस्त है। आप अपने उलमा से जो आपके करीबी हैं, वैसे तो सब उलमा आपके हैं, लेकिन जो आपके करीबी हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि ये दलील विलायत नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे बतौर करामत बयान किया जाए। मैंने ज़ाती तौर पर ऐसे बंदे को भी मैं जानता हूँ, और मैंने लाइव यानी अपने सामने उसने प्रैक्टिस करके मुझे अपना सीना हरकत करके दिखाया कि वो हरकत कर रहा है। उसने कहा ये प्रैक्टिस है। अब मैंने उस वीडियो में भी एक जुमला कहा कि फिर भी हम इसकी तरदीद नहीं करते। जो हरकत क़ल्ब है, जो लताइफ़ का जारी होना है, उस वीडियो में भी कहा और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं इसकी तरदीद नहीं करता। कैफ़ियत होती हैं और उन कैफ़ियत का असर जो है वो बाज़ औक़ात जिस्म पर ज़ाहिर हो जाता है, लेकिन ये कोई दलील शरई नहीं है। अब मैंने जो रद्द किया वो ढोंगी लोगों का किया, या वो लोग जो रहज़न हैं, रहनुमा बने बैठे हैं, उनका रद्द किया। तो आपके आस्ताने से भी ये रद्द हो चुका। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो बात की उससे तौसीक़ हो गई उस बात की जो आपके आस्ताने ने, आपके मरकज़ ने जारी किया कि इस तरह की चीज़ों से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تیسرے نمبر پر انہوں نے لکھا کہ جیسا کہ مفتی صاحب نے خود اعتراف کیا، اس وقت تصوف کی دنیا میں سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ واحد سلسلہ ہے جو غوث اعظم، غوث پاک اور اکابر اولیاء کے صوفیانہ نظام کو بہترین انداز میں پیش کر رہا ہے۔ الحمدللہ، بالکل میں نے یہ بات کہی اور مجھے اسی لیے پسند ہے۔ یعنی میں آج کے دور میں جو خانقاہی نظام ڈھونڈنے نکلتا ہوں، میں نے بڑے اسفار کیے ہیں، تو سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ مجھے اس کے بڑے قریب نظر آتا ہے کہ ایک سالک کا اپنے شیخ سے جو تعلق ہونا چاہیے اور جو فنا فی الشیخ کا درجہ ہے وہ بہت بہترین انداز میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مفتی صاحب ہمارے کسی بھی عالم دین سے حیات قلبی پر 1 to 1 مکالمہ فرما لیں تاکہ علمی بنیاد پر حقیقت واضح ہو۔ تو دیکھیں میرے پیارے بھائی، میرے دوست، بات یہ ہے کہ میں مکالمات نہیں کرتا۔ میری ایک طبیعت ہے، مزاج ہے اب کہ میں بحث برائے بحث سے بھاگتا ہوں طبعی طور پر، اور میں اسے چونکہ مفید نہیں سمجھتا تو میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میری بہت ساری ویڈیوز پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اس پر بات کرنا بیکار ہے تو میں انہیں جواب بھی نہیں دیتا، اپنی ذات کے حوالے سے بھی جواب نہیں دیتا، کوشش یہ کرتا ہوں۔ تو یہ جو موضوع ہے نا، حرکت قلب، کتابوں کا نام مجھے لکھ کے بھیجا گیا، بہت سارے احباب ہیں جنہوں نے کہا، ایک کامنٹ آپ کو میں اور سناتا ہوں، مفتی صاحب کا کیفیت قلب کے حوالے سے مطالعہ نہیں ہے، یہ بھی مجھے کہا گیا۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے مطالعے کو بڑھاؤں، اور آپ یقین کیجئے کہ مجھے اپنے کم علم ہونے کا واللہ العظیم بہت احساس ہے۔ آپ لوگ یہ دعا کریں کہ اللہ کریم جو ہے نا وہ علم نافع عطا فرمائے۔ میرا یہ کبھی دعویٰ نہیں ہے، نہ میں اسے اپنے لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ جی مجھے سب پتہ ہے۔ حرکت قلب، وجد کیا ہے، تواجد کیا ہے، لطائف کیا ہیں، ان کا جاری ہونا کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ جو سوال تھا، اس سوال میں نہ وجد کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، نہ اس میں حرکت قلب زیر بحث آیا تھا، یعنی یہ موضوع زیر بحث آیا تھا، نہ اس حوالے سے کوئی گفتگو تھی۔ مختصر ٹائم ہوتا ہے تو میں نے اس پر جواب پیش کیا۔ تو لب لباب یہ ہوا کہ اس میں مکالمے کی حاجت نہیں ہے، المختصر یہ ہے کہ جو اس چیز کو غلط استعمال کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، ہم نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ بقیہ کیفیات ہوتی ہیں، اور کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو کیمرے پر ریکارڈ نہیں ہونی چاہیے۔ وہی بات میں نے عرض کی تھی کہ وہ ویڈیو بنا کے وہ جو پھر کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے، آپ ہی کے سلسلے کی طرف منسوب ہوتا ہے، پھر آپ ہی کے لوگوں کا جو ہے نا وہ مذاق بنایا جاتا ہے۔ میں اس چیز کو برا جان رہا تھا، اور وہ آپ نے ذکر کر دیا کہ آپ کا مرکز بھی اسے درست قرار نہیں دیتا، تو آپ کی بات اور میری بات بالکل درست ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سوالات کے جوابات کی طرف آؤں۔ ایک آخری بات، میں اپنے تمام سیفی احباب سے بھی اور اس کے علاوہ جو کسی بھی سلسلہ روحانی سے وابستہ ہیں، یعنی قادری ہیں، سہروردی ہیں، چشتی ہیں، رفاعی ہیں، شاذلی ہیں، ان تمام سے درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ اور میں یا ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے فرض کر لیجئے کہ کہیں پر کسی کو آپ سے اختلاف ہو بھی گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مردود ہو گیا، یعنی مقبول سے مردود ہو گیا کہ ہم اس سے لڑنا شروع کر دیں۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ ایسے احباب پرسنل میرے واٹس اپ نمبر انہوں نے لے لیا پرسنل، اور اس پہ میسیجز کیے، اور میں نے انہیں بھی بڑے پیار محبت سے سمجھایا کہ آپ میری صحیح بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں۔ آپ کلپ کو دوبارہ سنیے تو آپ کو شاید میری بات 2-3 بار سننے کے بعد صحیح طریقے پہ سمجھ آ جائے، جس میں بہت سارے لوگوں کو سمجھ آئی بھی، اور انہوں نے معذرت بھی کی اور کہا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی۔ اب ایک سوال جو آپ کے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے، نہ میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ ایک جزئی سوال آیا، اس کا میں نے جواب دے دیا۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پر اختلاف ہو بھی جائے نا، انفیکٹ سلسلے کے حوالے سے، تو آپ آپس میں محاذ آرائی نہ کیا کریں۔ یہ میں اپنی ذات کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، واللہ العظیم میں تو یہ بڑے عرصے کے بعد آج یہ جوابی ایک کلپ بغرض اصلاح بنا رہا ہوں، ورنہ میں جواب نہیں دیتا۔ میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آقا کریم کے دین کو دیکھتا ہوں،
اگر کوئی ایسا عمل سامنے آتا ہے جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان ہو رہا ہو، مثال کے طور پر یہی جو عمل ہے جو ویڈیوز بنا کر چلائی جاتی ہیں، اچھلنا کودنا، امامہ شریف کا گھرنا، کرنٹ لگنا جسے کہا جاتا ہے، اب یہ ویڈیو جب آتی ہے نا تو آپ یقین کیجئے کہ جو ملحدین ہیں وہ ان ویڈیوز کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ہے اسلام۔ تو اب یہاں پر اسلام پر بات آ رہی ہے کسی راہزن کے، کسی ڈھونگی کے عمل کی وجہ سے، تو ہمیں اس کا رد تو کرنا ہے کہ جی یہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اور ان چیزوں کو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا کہ کیمرے میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آئیں اور پھر اس پر کلام ہوا اور پھر وہ سبب نقصان بنی۔ تو اب جو بھی چیز، آپ لوگ بھی اس سوچ کو اختیار کیجئے، تمام احباب اہل سنت، کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اسلام کو نقصان دے رہی ہے۔ جو چیز اسلام کو نقصان دے گی وہ چاہے میرا شیخ کرے، چاہے میرا دوست کرے، چاہے میرے والد کریں، چاہے میرے استاد کریں، میں شخصیت کو، سلسلے کو، ادارے کو، تنظیم کو اسلام پر قربان کروں گا، اسلام کو ان پر قربان نہیں کروں گا۔ یہ بات کہنے کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اگر بالفرض کہیں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو بعض اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر ان کی تنظیم کے خلاف بات آ جائے یا ان کی خانقاہ کے خلاف یا ان کے شیخ کے خلاف بات آ جائے تو وہ اسے حق اور باطل کا ایک یوں کہہ لیجئے کہ ٹکراؤ بنا لیتے ہیں کہ جی اب یہاں پر رد کرنا ضروری ہے، سامنے والے کی تحقیر کرنا ضروری ہے، اس کا مذاق بنانا ضروری ہے۔ یہ چیزیں ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ وہ اختلاف کے بعد بھی مسلمان ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو احترام مسلم تو باقی ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی، یہ میں اوورآل بات کہہ رہا ہوں، کہ کسی نے میرے شیخ کی مخالفت کی، آپ مجھے بتائیے کہ میرے شیخ کی مخالفت کرنے کے بعد وہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ اس نے میرے شیخ کا تو کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جب وہ میرے شیخ کی مخالفت کرنے کے بعد بھی مومن ہے تو مجھے اس کا مومنانہ احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے دل سے سوال کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ محبت شخصیت میں، جو شخصیت پرست ہوتے ہیں، تنظیمی محبت میں، خانقاہی محبت میں، اداراتی محبت میں حدوں سے تجاوز کر جاتے، اسی لیے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں پیار محبت کے ساتھ چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر اتنی وسعت رکھنی چاہیے کہ جو چیز جس طرح بیان کی گئی ہے، جس مقصد کے لیے بیان کی گئی ہے، اسے اسی مقصد کے تحت رکھا جائے۔ اسے افتراق کا سبب بنانا، اختلاف کا سبب بنانا اور مخاصمت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ہم جس وقت میں موجود ہیں یہ اس کا متحمل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر ایک بات عرض کروں کہ کئی ایسی چیزیں ہیں، مطلب وجد کی کیفیت ہے، بندہ اپنے آپ میں نہیں ہے، کیفیت استغراق ہے، اپنے آپ میں نہیں ہے، اس پر ہم حکم نہیں لگاتے۔ حکم تو ظاہر پہ لگے گا جب اس کی عقل سلب ہو گئی یا وہ اس کیفیت کے اندر چلا گیا، تو شرعی طور پہ کوئی حکم نہیں لگے گا۔ بزرگوں نے اس پر کلام بھی کیا ہے، کشف المحجوب میں بھی موجود ہے اور الفتح الربانی کے اندر بھی موجود ہے، لیکن زمانہ بدل رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جن چیزوں کو بیان کیا تھا اس زمانے کے حالات میں، اور جس زمانے میں میں پیدا ہوا اور آج میں جس زمانے کو دیکھ رہا ہوں، اس میں بڑا فرق ہے۔ تو میں ان کی نفی تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے اتنا حق ضرور دیجئے کہ میرے زمانے کے حالات کے مطابق جو چیز آنی چاہیے میں اس کی تصدیق کروں گا، اور جو چیز نہیں آنی چاہیے میں اس کی تردید کروں گا کہ یہ چیز آپ ان فرنٹ آف کیمرہ مت کیجئے، اس سے میرے دین کو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان ہوگا۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خواص کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو عوام کی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اتنا ادراک رکھنا چاہیے کہ کن موضوعات کو ہم نے بیان کرنا ہے اور کون سی کیفیات سامنے لانی ہیں۔ بعض ایسی کیفیات ہیں، ہم اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی ان چیزوں کو کم عقلی کی وجہ سے، یا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نتیجہ کیا نکلے گا، اپلوڈ کر دیتے ہیں اور پھر وہ بعد میں تماشا بنتا ہے۔
تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں چیزوں کو سمجھیے، پیار محبت کے ساتھ چلیے۔ کچھ ایسے بھی کامنٹ آئے جس میں انہوں نے کسی اور مخالف کا کہا کہ انہوں نے یہ بیان کیا، اس پر بھی آپ بولے میں کس کس پہ بولوں گا میرے بھائی؟ اب ایک سوال آ گیا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ اگر اس طرح ون بائی ون ہم لینا شروع کریں گے اعتراضات کو تو یہ بیکار چیزیں ہیں، بلا وجہ اعتراضات میں پڑنا یہ غیر مناسب ہوتا ہے، اور ہم سب کو پیار سے چلنا ہے، محبت سے چلنا ہے، الفت سے چلنا ہے، اور اپنے تمام مسلمانوں کا احترام کرنا ہے۔ اگر وہ اختلاف کریں بھی تو وسعت قلبی اپنے اندر رکھیں۔ آپ دیکھیں نا صاحبین امام ابو یوسف امام محمد رضی اللہ عنہما امام اعظم کے شاگرد ہیں، اور کئی مسائل میں اختلاف کیا کرتے تھے، تو محبت اپنی جگہ پہ قائم تھی۔ تو اختلاف اگر ہو بھی جائے تو اپنے اندر اتنی وسعت پیدا کریں کہ اسے ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں اور اسے دشمنی نہ بنائیں، یہ غیر ضروری چیز ہے۔ لب لباب یہ ہوا، خلاصہ کلام ما حصل یہ ہوا کہ یہ سلسلہ نقشبندیہ سیفیہ اہل سنت کا عظیم اثاثہ ہے، روحانیت پر قائم کام کر رہے ہیں، اہل سنت کے مختلف محاذ پر عملی طور پر یہ موجود ہوتے ہیں، اور میں برملا یہ کہہ رہا ہوں کہ ان احباب سے قلبی طور پر محبت کرتا ہوں، اور ان احباب سے قلبی لگاؤ رکھتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی روحانیت میں اضافہ فرمائے۔ بس جو خواص کی چیزیں ہیں وہ عوام میں نہ لائیں۔ وہ غالباً ایک شعر ہے، اس پر اختتام کر کے پھر آپ کے سوالات لیتے ہیں کہ خاصاں دیگل عامہ اگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیں آگے دھرنی۔ یعنی آپ نے بطور مثال پیش فرمایا ہے کہ خاص لوگوں کی جو بات ہوتی ہے وہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی، تو کیفیات خاص لوگوں کی ہے۔ اب یہی کیفیات جب میڈیا پر آ جاتی ہیں نا تو پھر دین کا تماشا بنتا ہے کہ دیکھیں یہ دین اسلام۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس حد تک میرے لیے سمجھانا ممکن تھا محتاط الفاظ میں وہ میں نے ذکر کر دیا ہے۔ آپ احباب انشاءاللہ الجلیل اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔